अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज बड़ी अहम ख़बरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कचरे का मामला और आज़ाद कश्मीर के एक सियासतदान की नई मंतक किस नौयत की है। और बड़ी अजीब मंतक है कि कचरे को झील के अंदर और अच्छे और साफ़ सुथरे पानी के अंदर डाल दो। ट्रंप ने इनकार किया है। अलीमा ख़ान और सोहेल अफरीदी ने सारी गेम पलट के रख दी। महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान साहब की ये जो मुलाकातें हैं वो क्यों हुई, इसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं। पाकिस्तान बामुकाबला अफ़गानिस्तान। आप सोच रहे होंगे ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन मुकाबला करवा के दिखाएंगे आपको। नून लीग को 25 साल चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए और पाकिस्तान के अंदर चाहिए। मरीम साहिबा ने तकरीर भी की है, उसके अंदर क्या चीज़ें थीं वो भी सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो आज़ाद कश्मीर का ये मामला है इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। और इस पर बात करने से कबल मैं 2 दिन पहले बरतानिया में अपने टाउन के अंदर लोकल स्टोर पे शॉपिंग करने गया, तो वापस आ रहा था। तो मैं जब रास्ते में पहुंचा तो मैंने देखा कि नौजवान लड़कियां और लड़के जो बड़े मासूम लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे, यूनिक लग रहे थे, मुनफरिद थे बाकियों से, तो उनके साथ एक बड़ी ज़िम्मेदार उनको चलाने वाली एक फ़ीमेल थी और एक मेल थे। अब वो जो लड़के चल के जा रहे थे ना, उनके हाथ में स्टिकें थीं और लड़कियों के हाथ में, कुछ के हाथ में बैग्स थे, जैसे बिन बैग होते हैं ना जिसमें आप कचरा डालते हैं। तो मैं जितनी देर में उनके पास पहुंचता तो मैंने पहले से देखना और गौर करना शुरू कर दिया कि इन लोगों ने जो है ये येलो कलर की जैकेट्स क्यों पहनी है, ये आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं। ये जो लोग हैं ये थोड़े डिफरेंट लगते हैं। वो लोग साहिबो कौन थे पहले मैं ये बता दूं। जो 2 साथ में थे उनको गाइड करने वाले थे। वो जो तकरीबन 8 लड़कियां और लड़के थे, वो जिनको हम कहते हैं ना सोई है, पागल है, मजजूब है, यानी कि डिसेबल लोग थे जो पूरी तरह से समझ बूझ जिनको नहीं होती। अब उन्होंने स्टिक्स क्यों पकड़ रखी थी और बिन बैग उनके पास क्यों थे और ये सारे कर क्या रहे थे। जब मैं उनके पास से गुजरा तो मैंने क्या देखा। सब ये बरतानिया की बात कर रहा हूँ। वो चूँकि ये जो स्पेशल लोग होते हैं, ये स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, तो या तो ये उन केयर होम्स के अंदर रहते हैं या घरों में रहते हैं या घर में भी रह रहे हों या सेपरेट घर दें ना, तो हर एक बंदे के साथ यहाँ की गवर्नमेंट उनको एक बंदा अलो करती है जो उनके साथ होता है। वो कहीं गलत ना कर दें, खाना देना, जूते, टॉयलेट, एवरीथिंग, और गवर्नमेंट पे करती है। जो केयर टेकर होता है, जो केरियर होता केयर करने वाला उनकी होता है। अब चूंकि इन लोगों को भी ये लगता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे आम बंदे हैं, तो इन्हें ये एहसास दिलाने के लिए उस दिन वो स्टिकें जो दी गई उससे वो कचरा साफ कर रहे थे सड़क से। जो बैग दिए गए थे उस बैग्स के अंदर वो कचरा डालते थे। उन्होंने जैकेटें पहन रखी थी, विजिबिलिटी जैकेट्स, और साथ में एक लड़की और एक लड़का जो थे, एक आगे मिडिल में था और एक बिल्कुल पीछे था, ताकि वो सही तरह से चलें। चूँकि वो स्पेशल लोग हैं तो उन्हें पता नहीं कहीं सड़क में ना चले जाएं, आगे पीछे ना हो जाएं, गाड़ी के नीचे ना आ जाएं, कुछ गलत ना कर दें। तो ये अमल क्यों करवाया गया जा रहा था। एक तो उनको कॉन्फिडेंस देना था, दूसरा साबित करना था आप भी काम कर सकती हो। और जब उन्होंने ये काम किया तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अच्छी फीलिंग्स होती हैं, और कचरा साफ कर रहे थे और उन्हें ये काम वॉलंटरीली कर रहे थे, उनको पैसे भी नहीं चाहिए। तो उनका डे आउट भी हो गया, उन्होंने अच्छा काम भी किया, वो खुश भी हो गए, उन्हें लगा हाँ हम डिसेबल नहीं हैं, हम स्पेशल लोग उस तरह के नहीं हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हमने भी काम किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम पाकिस्तान में कहते हैं सोई है, पागल है, फलाना है, टिंगा, इससे दुआ करवाओ, ये है, फलां है। अब इसी बात को मैंने देखा और फिर मेरे नज़रों से वीडियो गुजरी। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। उनसे एक रिपोर्टर हैं, मादत मेरे पास उनका नाम नहीं है, वो पूछते हैं जी कि ये जो कोटली सिटी हल्के से जहाँ से आप इलेक्शन लड़े हैं, यहाँ कचरा पड़ा है। पिछले दिन उन्होंने कहा जी ये अक्यूट मामला है। मैंने भी पहली बार लफ्ज़ सुना, हमें लगा कह रहे हैं ये कचरे का मसला बड़ा क्यूट है, यानी कि क्यूट लग रहा है। तो खैर वो पता चला है क्यूट भी एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है संगीन है, स्ट्रॉन्ग है, सडनली हो गया, जो भी है। अब साफ़ी ने दूसरा सवाल जब पूछा कि इसका हल क्या है, तो वो उसको कहते हैं जी कि ये कचरा जिस मेरे हल्का सिटी आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से जो ज़िला है जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, इसमें जो कचरा पड़ा है इसको उठा के जहाँ से हल्का 5 चुड़ोई मेरा बेटा इलेक्शन लड़ा,
وہ ہمارا ہی حلقہ ہے یعنی کہ ان کے بقول، تو وہاں جا کے گلپر ایک مقام ہے جگہ کا، وہاں پھینک دیں۔ اب صاحب یہ جو گلپر جگہ ہے وہاں سے تقریباً روزانہ کچھ نہیں تو 10-15 ہزار لوگ گزرتے ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، وہ گاڑیوں میں لوگ گزرتے ہیں۔ تو وہاں یہ پیچھے میرے دیکھیے کہ کتنی خوبصورت جھیل ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں پیچھے دکھا رہا ہوں۔ یہ جھیل جو ہے یہ کم از کم 5 سے 7 جگہوں سے اس کا پانی اوپر سے نا ابشار کی طرح بہ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی علاقے میں جا کے وہ پھینک دیں تاکہ ایک تو بدبو پھیلے، کوٹلی سے جان چھڑا کے بیٹے کا حلقہ گندا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جہاں سے 15 ہزار لوگ گزرتے ہیں کہتے ہیں وہاں جا کے اس کو پھینک دیں۔ اب میں یہاں رکوں گا اور آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، ان سوال کیا تھا اور انہوں نے جواب کیا دیا۔ ادھر ہی کہیں فی الحال پھینکیں دیکھے، میں نے کہا تھا میرا یہ گلپر کے آگے جو ہے یہ شہیدی موڑ بہت بڑا نالا ہے، ادھر جا کے پھینکیں، میرا بیٹا وہاں سے ملے، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ جی تو آپ نے سن لیا کہ اس کچرے کو یہاں سے اٹھائیں اور گلپر کے مقام کے اوپر بھیجیں، اور گلپر کا مقام جہاں کچرا پھینکنے کا یہ موصوف کہہ رہے ہیں اس جگہ کی یہ ویڈیو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے نا آپ اس جگہ پہ آئیں، یہ دیکھیں، اس گرمی میں اس موسم میں یہ جو نظارہ ہے اس کو دیکھا جائے تو کیا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو گندا کر دیں؟ کیا یہ جگہ اس بات کی مستحق ٹھہرتی ہے کہ یہاں کچرا پھینکا جائے؟ کیا آپ کو 10 نہیں 36 سالوں میں 26 سال ہو چکے ہیں، آپ برسر اقتدار ہیں، اربوں روپے کے فنڈز ملیں، اس حلقے سے 5 سالوں سے آپ ممبر اسمبلی ہیں، جماعت کے صدر ہیں، اس وقت آپ کی حکومت ہے، جو شخص اپنے سٹی حلقہ سے کچرے کو اٹھا کے دوسری جگہ پھینکنے کی بات کر رہا ہے، اسے ڈسپوز نہیں کر سکا، اس کا حل نہیں کر سکا، تو یہ سیاسی کچرا بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو دوسرا کچرا جس سے تفن بدبو پھیلتی ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں ایسے لوگ کیا آپ کی حکمرانی کریں گے، کیا نمائندگی کریں گے؟ کوئی وجہ بنتی ہے کہ اس کچرے کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پھینک دیں؟ کیا کوئی یہ حل ہے؟ اگر میں غلط ہوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، انہوں نے ٹھیک کہا ہے، تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ کوٹلی کا کچرا، وہاں کا گند، سیاسی گند، نیچرل گند اٹھا کے بائک کیوں اس جگہ پہ پھینک دیں جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ جگہیں تو ساری خوبصورت ہوتی ہیں، وہ بائک کچرے کو زمین کے اندر کہیں رکھا جاتا ہے، اسے ڈسپوز کیا جاتا ہے، اس کا سلوشن کیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ ایک جگہ سے کچرا اٹھائیں دوسری جگہ پھینک دیں، پھر آپ اس کو آگ لگائیں گے، پولوشن پھیلے گی، دھواں اٹھے گا، لوگوں کو کھانسی لگے گی، گلے خراب ہوں گے۔ تو جو ہمارے سیاستدان ایک کچرے کا حل نہیں کر سکے صاحب، انہوں نے کیا خاک آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی کرنا ہے کام؟ مجھے حیرت ہوئی یہ بیان دیکھے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، غور و فکر بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، بس سوال آیا اس کو کہتے ہیں یہ کیوٹ معاملہ ہے فلانا۔ وہ بھائی کیوں بولتی ہو انگریزی؟ ہمیں پتہ ہے آپ لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں، میٹرک فیل تھے نا، الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، ایک ٹریکٹر ڈرائیور کو وہ میٹرک پاس تھے الحمدللہ، ان کو آپ نے الیکشن لڑوا دیا تھا، اب ساری ڈگریاں آ گئی ہیں۔ تو لہٰذا ہماری قومی زبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہم منسلک ہیں، وہ اردو ہے، لیکن ہم پہلے تو پہاڑی بولتے ہیں، اس میں بات کیجئے ورنہ اردو میں کیجئے، کیا ضرورت پڑی تھی کیوٹ بھی کہنے کی؟ تو یہ بڑے الفاظ اور جملے بولنے سے انسان بڑا نہیں ہوا کرتا، سوچ وین بڑا ہونا چاہیے۔ آپ کا خاک سوچ اور وین بڑا ہوگا، آپ لوگ تو برادریوں کے چنگل سے باہر نہیں نکلتے۔ تو یہ بڑی عجیب کوئی منطق تھی، میں بڑی طویل اس کے اوپر بات کر گیا، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے پاس، میرے علاقے میں، میرے کشمیر میں ایسے کیسے حکمران ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں میں ان لوگوں کو اوائڈ کروں، میں ان کا نام بھی اپنی زبان سے نہ لوں، میرا واسطہ ہی نہ ان کے ساتھ پڑے، لیکن یہ لوگ جواز دیتے ہیں بات کرنے کا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میری کان اور آنکھیں کام کر رہی ہیں، میرے منہ میں زبان ہے، میں ایک فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو جب میں یہ حالات اور واقعات دیکھوں گا تو مجھے تو بولنا پڑے گا۔ کچرا کوٹلی سے اٹھائیں اور فلاں جگہ پھینک دیں، اور وہ جگہ دیکھیے جہاں پھینکنے کا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر میں داد دیتا ہوں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اور دیگر لوگوں کو، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں کرنے دیں گے۔ کون ہوتے ہیں آپ یہاں کچرا پھینکنے والے؟ تو لوگ ہیں بولنے والے، ان کو بڑا شعور آ چکا ہے لوگوں کو، لوگ اپنا گھر گندا نہیں کرنے دیں گے۔ آپ وہیں پہ کچرے کا کوئی حل کیجئے، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایک جگہ سے اٹھائیں اور دوسری جگہ پھینک دیں، نہیں ہوگا۔ میں داد دیتا ہوں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، یہ جو تحصیل یہ ناڑ ایریے کے جو لوگ تھے اور گلپر کے، انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا اس کے اوپر۔ صاحب وہ آتے ہیں پاکستان کی جو خبریں ہیں، جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ دیکھیے نا پاکستان کے اندر وہ جو پنکی انمول یا نمل یا کیا نام ہے اس لڑکی کا، وہ جو چل رہی ہے اور پولیس والا گائیڈ کر رہا ہے،
ایسے لگتا ہے پولیس والا کوکین بیچ رہا تھا. پنکی صاحبہ پورا دن میڈیا چلاتا رہا, پنکی آڈیو پلے کی, فلاں فلاں بکواس نامے سارا کچھ. صاحب یہ جو پاکستانی ٹی وی چینلز ہیں, ان سے کوئی پوچھے کہ ادھر 17 لوگ شہید ہو گئے KPK میں. ایک چرواہے نے, بکریاں چرانے والے نے اپنی جان دے کے, شہید ہو کے, خود کش بمبار کو پکڑا, اسے تباہ اور برباد کر دیا اور خود شہید ہو گیا. اس نے اتنی بڑی قربانی دی ملک اور قوم اور مذہب کے لیے, اسے کوئی اتنی خبر نہیں چلائی جتنی پنکی کی خبر آپ نے چلائی. وہ جو 17 لوگ شہید ہوئے انہیں میڈیا نے کوریج نہیں دی, لیکن سوشل میڈیا نے کوریج دی. یہ جو بغیرت النسل پنکی ہے, جو منشیات بیچتی ہے, وہ جس طریقے سے چل رہی ہے, کیا یہ ویژلز جو ہیں وہ دکھانے لائق ہیں؟ کیا پاکستانی میڈیا نے جو اس کی آڈیو چلائی وہ دکھانے لائق ہے؟ وہ پولیس کو کہہ رہی ہے گولڈن مال ہے, آپ آؤ لے جاؤ, بیچو, موجیں کرو, آپ کی ٹانگیں آدھی قبر میں ہیں, کوئی مائی کا لال مجھے پکڑ نہیں سکتا, بوڑھے ہو جائیں گے, مر جائیں گے, غرق ہو جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے. تو یہ کیوں دکھایا جاتا ہے صاحب؟ وہ آپ کی برین واشنگ کی جاتی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں دیکھو عمران خان کو ہم نے عدالت سے پکڑ کے, گھسیٹ کے, کالر سے پکڑ کے جیل میں تن دیا, آپ کچھ نہیں کر سکے. ہم نے اس کی آنکھ خراب کر دی, کچھ نہیں کر سکے. بشرا بیگم کی آنکھ خراب کی, آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے. صنم جاوید کا بیڑا گر کر دیا, اس کی آنکھ بھی خراب کر دی, آپ کچھ نہیں کر سکے. پورے پاکستان کے اندر لاکھوں قیدی ہیں, اڈیالہ جیل میں ہزاروں قیدی ہیں. یہ بیماری تو کسی کو نہیں لگی آنکھ کی, علاج بھی نہیں کروا رہے, کر لیں جو کرنا ہے. دوسری جانب کیا کہتے ہیں, دیکھو منشیات فروش خاتون سرعام دھمکیاں دے رہی ہے, پورا پاکستانی میڈیا اس کو چلا رہا ہے, 17 شہدا کو اگنور کر کے, اس چرواہے کو اگنور کر کے جس نے قربانی دی. کیوں؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انصاف وہ ہے, طاقتور وہ ہے, بچے گا وہ جس کے ساتھ یہ نظام دین ہوگا. جسے آشیرواد حاصل ہوگی اسے کوئی بندہ چھو بھی نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ پنکی کی جو خبریں تھیں, یہ جو منشیات فروش خاتون تھی جس نے نسلیں تباہ کر دیں, اس کو ترجیح دینے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ نظام ننگا اور گنجا ہو چکا ہے, آپ کے سامنے ناچ رہا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا. کل اڈیالہ جیل کے باہر سہیل افریدی کے, MPs کے کم تعداد تھی جیسی بھی تھی, لیکن سہیل افریدی بطور چیف منسٹر گئے, علیمہ خان صاحبہ آپس میں بیٹھے اور یہ متھ ٹوٹ گئی اور گیم پلٹ دی انہوں نے. یہ جو کچھ PTI کا سوشل میڈیا انہی کے خلاف ہو گیا تھا, حالات بدل گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم آگے بڑھیں گے, ہم چیزیں کریں گے, یہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اب مراد سعید کا بیان دیکھیں اور سہیل افریدی کا, اور اس طرف جانا, یہ سارے ایک اور نیک ہو جائیں, ایک کمرے میں واقعی بیٹھ جائیں اور پھر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے, اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے. اور اوپر سے خبر ہے کہ محمود حنا جگزئی کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور پھر PTI کی جو ملاقاتیں ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ہو رہی ہیں. کوئی فیلڈ مارشل صدر پاکستان بننا چاہ رہا ہے, کسی کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں, بے شمار کہانیاں چل رہی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا فوکس ایک ہی ہونا چاہیے. ایک تو وہ کہتے ہیں نا حقیقی آزادی, جماعت کا نام تحریک انصاف ہے, وہ انصاف کے بول بالے کے لیے چیزیں کریں. وکلا ہیں اور لوگ ہیں, عدلیہ کو بھی آزادی دلوائیں, خان کو بھی دلوائیں, تمام پارلیمنٹ کو دلوائیں. جمہوریت کو آزادی چاہیے, آئین کو آزادی چاہیے, عوام کو آزادی چاہیے. تو اس کے لیے بھول جائیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی ڈیل کر کے, کوئی مذاکرات کر کے کچھ کریں گے. یہ نہ سیدھی انگلی سے نکلے گا نہ ٹیڑھی سے نکلے گا, اس کے لیے مٹھی بنانا پڑے گی. اب پاکستان بامقابلہ افغانستان, وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک بڑا بیان سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت انڈیا کی پراکسی بنی ہوئی ہے, افغانستان پاکستان کے خلاف اندواتا کی جنگ لڑ رہا ہے. کابل اور دہلی میں اب کوئی فرق نہیں رہا, کابل اور دہلی ایک جیسے ہیں. بھارت مارکہ حق کے بعد پاکستان سے براہ راست جنگ نہیں کرے گا. بھارت اب افغان پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. افغان حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی نہیں کرا رہی. افغان حکومت دہشت گردوں کے کیمپس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی. ایک طرف تو آپ یہ الزام لگا رہے ہیں, جو کہ درست بھی ہوگا یا ہے, بالکل بھارت افغانستان کے ذریعے کرتا ہے ایسے. دوسری جانب آپ دیکھیے کہ پاکستان اور افغانستان کا مقابلہ ایسے ہے کہ صاحبو, وہاں سے چائنیز اپنی مشینری لگا کے نا تیل نکال رہے ہیں, پیٹرول. اگر بلوچستان میں پیٹرول ہو سکتا ہے الگ بات ہے, نہیں نکلتا افغانستان میں نہیں ہوگا. اگر دبئی میں پیٹرول ہے تو کیا اس کے سامنے جو کراچی ہے وہاں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایران میں اوپر تیل ہے تو کیا نیچے افغانستان میں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی ہیں.
پہلی میں خشکی ہے، ساتھ میں پانی ہے، پھر اس کے نیچے تیل ہے، اس کے نیچے اور چیزیں ہیں، دانتیں ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. وہ آپ دیکھیں نا کہاں سے تیل نکلتا ہے. یہی دبئی، قطر، ایران، یہ ساری جگہیں، عراق، اگر کشمیر کی طرح یا پاکستان کی طرح یا گلگت بلتستان کی طرح سرسبز و شاداب ہوتی، وہاں ہر طرح کے درخت ہوتے، تو کیا وہاں پیٹرول ہوتا؟ نہ ہوتا. جس زمین کے نیچے پیٹرول ہوتا ہے وہاں اوپر سبزہ یا درخت نہیں ہوتے. یہ پہچان ہے ایک. یہ کوئی فلسفی یا کوئی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ چین افغانستان کے اندر سے تیل نکال رہا ہے، ہم اپنا تیل بھی نہیں نکال سکتے، ہم عوام کا تیل نکال رہے ہیں، اور دوسرا افغانستان سے گیس اور تیل بھی لے نہیں سکتے، بنے ہوئے سالے سے. تو اس دور میں اگر پاکستان اور افغانستان کا بھی مقابلہ کریں نا تو وہ معذرت کے ساتھ بڑے بہتر جا رہے ہیں. مارا نا 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کی مدد سے ابھی بھی حملے کر کے مارا نا، دہشت گردوں کے نام کے اوپر 500 لوگوں کو مار دیا نا. تو جب ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے، الٹا ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو پالا ہو. بھائی جب جنگ ہوگی، چیزیں کریں گے، یونائٹڈ نیشن سے معاہدہ ہوگا تو افغانی در بدر ہوں گے تو پالنا تو پڑے گا. اب کیا پاکستان کے اندر غدار نہیں ہے؟ کیا دنیا کا کوئی ایسا اسلامی ملک بتائیں وہاں پہ غدار نہیں ہے؟ کیا یہ آدھا درجن سے زائد اسلامی ممالک نے ایران کے خلاف جا کے غداری نہیں کی اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے کے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چیزوں کو، ہر چیز کو جنگ کے ذریعے نہیں لڑا جا سکتا. افغانستان کے اندر اگر رشیا نے جنگ کی تھی تو کیوں کی تھی؟ تیل کا معاملہ تھا. آج چائنا وہاں سے نکال رہا ہے، آپ بلوچستان اور دیگر جگہوں سے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں برطانیہ کے اندر ایک انجینئر ہیں شاہد صاحب، کیمیکل انجینئر ہیں، کھریٹا آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. تو ان سے بات ہوئی تو وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں میرے خیال سے گئے بھی پاکستان. انہوں نے کوئی پرپوزل بھی دیا کہ ہم کراچی سے اور باقی جگہوں سے، چونکہ وہ آئل انفائنری میں انجینئر ہیں، سعودی عربیہ میں جاب کرتے رہے، آپ بھی کرتے ہیں، تو ہم تیل نکال کے دے سکتے ہیں. کسی کے سر پہ اوپر جو نہیں رہیں گی. کتنے ہمارے قیمتی لوگ ایسے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہونے نہیں دیا جاتا. ٹرمپ صاحب نے انکار کیا، اور رپورٹرز کے مطابق کیا آپ پاکستان کو ثالث کے طور پر دوبارہ غور کر رہے ہیں؟ ٹرمپ نے کہا نہیں، وہ بہت شاندار ہیں. پاکستان کے فیلڈ مارشل وزیر اعظم نے بالکل بہترین کردار ادا کیا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہیں وہ بڑے شاندار. پاکستان کے فیلڈ مارشل وزیر اعظم نے بالکل بہترین کردار ادا کیا ہے. یہ تو وضاحت آئے گی، لیکن ہم ان کے ساتھ اب مزید ثالثی کا کردار نہیں کرنے دیں گے. کیوں نہیں کرنے دیں گے جی؟ ٹرمپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے. نون لیگ کو 25 سال چاہیے، مزید چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگلے 25 سال میں معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا. پروفیسر احسن اقبال چودھری صاحب، یعنی مزید 25 سال چاہیے. اور یاد رہے کہ دہائیاں گزر گئیں اس ٹولے کو، اور اب مزید جو ہے 25 سال چاہیے. صاحب اس وقت تک تو شاید میں مر جاؤں، آپ ہو سکتا ہے بوڑھے ہو جائیں، تو اس کا پھل کوئی ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں کھائیں. تو یہ وہی ہے نا جو عمران خان کے 3 سالہ دور اقتدار پر وویلا مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان نے کیا کیا 3 سالوں میں، جس میں 2 سے 2.5 سال تو تھا ہی کووڈ. انہیں 25 سال چاہیے. احسن اقبال صاحب مجھے بتائیں کہ آپ 25 سال زندہ رہیں گے؟ 60-65 کے تو آپ ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. لیکن میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یہ 25 سال ایک صدی کا چوتھا حصہ بنتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہمیں 25 سال دیں. بھائی جب تک عوام آپ کا ساتھ نہیں دیں، آپ 25 صدیاں لے لیں، کچھ نہیں ہوگا. تو کو منہ سے جب الفاظ اور جملے ادا کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں 25 کو 5 بھی کہہ دیتے تو بات ہضم ہوتی، اور میں اس کے اوپر بات نہ کرتا. اب جب آپ نے 25 سال کہیں تو ہمیں بات کرنی پڑے گی بھائی آپ کو 25 سال کیوں دیں؟ جس قوم کا بجٹ بنانے کے لیے IMF آتا ہے، آیا نا IMF پاکستان، ہمارا بجٹ IMF بنائے گا، بجٹ بنے گا، اس کا پیسہ IMF دے گا. ہمارا باپ جو ہے نا یہ پیسوں والا وہ امریکہ ہے، پھر اس کے اوپر ہم نے سود دینا ہے. تو جو قوم اپنا بجٹ خود سے نہ بنا سکے، اسے دوسرے ڈکٹیٹ کریں آپ نے پیٹرول اتنا مہنگا کرنا ہے، فلاں چیز اتنی کرنی ہے، وہ خاک ترقی کرے گا 25 سالوں تک بھی. یہ بجٹ 2026 اور 27 کی تیاری جو ہے، ملاقات میں نئے مالی سال کے بجٹ کے فریم ورک، ٹیکس ریونیو، اہداف اور اخراجات کو IMF پروگرام کے مطابق رکھنے پر بات چیت ہوئی. ٹیکس اہداف کیا ہیں جی؟ IMF نے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور محصولات کی مؤثر وصولی پر زور دیا ہے، جبکہ حکومت نے نئی ٹیکس اصلاحات کے ذریعے اہداف حاصل کرنے پر اتفاق کیا.
معاشی اصلاحات کیا ہیں جی؟ وزیر خزانہ نے معاشی استحکام، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور برآمدی صنعت کی ترقی کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ دنیا بھر میں فتح کا راگ لانپنے والے ملک کے ٹھیکیدار اپنا بجٹ IMF کی مرضی کے بغیر نہیں بنا سکتے، جیسے میں نے آپ کو کہا۔ تو خیر، نیا بجٹ آ رہا ہے، نئے ٹیکس لگیں گے، نئی مہنگائی ہوگی، نیا دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر رحم کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے رحم کرے گا جب ہماری عوام خود ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے؟ تو یہ صاحبو بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ہمیں ہر طرح سے جکڑ چکے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ اور بھائی کس سے آزادی لیں گے؟ ہم تو 1947 میں آزاد ہو چکے تھے نا۔ پھر یہ آزادی کا لفظ، جملہ، خواہش اور چیزیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمیں صحیح والی آزادی نہیں ملی، ہم اپنے آپ سے بھی آزاد نہیں ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔